दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से को आगे बढ़ाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश। पहले बयान हो चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बैतुल लहम में पैदा हुए। वहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है कि आप मिस्र में पैदा हुए और मरियम रजी अल्लाह अन्हा और यूसुफ बिन याकूब नज्जार ने गद्दे पर इकट्ठे सफ़र किया, जबकि उनके और काटी के दरमियान कोई चीज़ ना थी, लेकिन यह बात गलत है। हदीस के हवाले से बयान हो चुका है कि वो बैतुल लहम में पैदा हुए, लिहाजा हदीस के मुखालिफ ख्याल और नज़रिया बातिल है। वहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि उस दिन मशरिक और मगरिब के तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और शयातीन इस वजह से बहुत हैरान हुए। हत्ता इबलीस ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इत्तला दी। फिर शयातीन ने देखा कि आप अपनी माँ की गोद में हैं और फरिश्ते उनके गिर्द हल्का बनाए खड़े हैं। उस दिन आसमान पर एक अजीम सितारा तुलू हुआ और फारस का बादशाह उसके ज़ाहिर होने से परेशान हुआ। बादशाह ने इस बारे में काहनों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये किसी बड़े आदमी की पैदाइश पर ज़ाहिर होता है। उसने अपने कासिदों को सोना, मर यानी परफ्यूम और लबान यानी सनोबर ऐसे तहाइफ के साथ भेजा। जब वो शाम में पहुंचे तो उनके बादशाह ने उनके आने का मकसद पूछा तो उन्होंने मकसद बयान किया। उसने सितारे के तलू के वक्त के मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने वही वक्त बताया जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। चुनांचे उन्होंने माँ की गोद में गुफ्तगू की थी, इसलिए उनका मामला चार दांग आलम में मशहूर हो गया। बादशाह ने उन्हें तहाइफ समेत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया और उनके साथ कुछ वाकिफ कार लोगों को भी भेजा ताकि वापसी पर वो उसे कत्ल करे। जब वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा कर वापस हुए तो आपकी माँ को किसी ने बताया कि शाम के बादशाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने कासिद भेजे हैं। यह सुनकर मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे को उठाया और मिस्र पहुंचकर वहां रिहाइश कर ली। हत्ता आपकी उम्र 12 बरस हो गई। बचपन में ही आपसे करामात और मोजज़ात ज़ाहिर होने लगे। मरियम रजी अल्लाह अन्हा बेटे के साथ जिस रईस इलाके के पास ठहरी थी उसका माल घर से गुम हो गया और माल चुराने वाले का कोई इल्म ना हो सका। ये वो जगह थी जहां फ़कीर, ज़रूरतमंद और ज़ईफ़ क़याम किया करते थे। मरियम रजी अल्लाह अन्हा को यह बात बहुत नागवार गुजरी। लोगों और मालिक मकान को भी इससे बड़ी परेशानी हुई। लोगों को इस वाक़े की हकीकत मालूम ही ना हो सकी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक अंधे और एक लंगड़े शख्स की तरफ कस्द किया जो अलग थलग बैठे थे। आपने अंधे को कहा, इस अपाहिज को उठाओ और लेकर खड़ा हो जा। उसने कहा, मैं ये काम करने की ताकत नहीं रखता। उसने कहा, क्यों कर नहीं हो सकता? इसी तरह तुमने इस रोशनदान से माल चुराते वक्त किया था। उन्होंने न सिर्फ चोरी का इकरार किया बल्कि मसरूक़ा माल भी पेश कर दिया। इस वाक़े के बाद लोगों की नज़र में आपका मकाम व मर्तबा बुलंद हुआ। ये वाक़या आपके बचपन में पेश आया। एक बार इलाके के रईस के बेटे ने अपनी औलाद की रस्म तहारत के लिए दावत की। जब लोग जमा हुए और खाना खा चुके तो उसने उस दौर के रिवाज के मुताबिक बाद में शराब पिलाने का इरादा किया तो देखा कि मटके शराब से बिल्कुल खाली हैं। इसे इससे परेशानी हुई। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सूरत हाल देखी तो उन मटकों के पास आकर उनके मुंह पर हाथ फेरने लगे। आप जिस मटके पर हाथ फेरते तो वो बेहतरीन शराब के साथ भर जाता। लोग देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम व तौक़ीर की और आपकी वालदा के लिए माल व दौलत का ढेर लगा दिया, लेकिन उन्होंने ये माल कबूल न किया और मिस्र से हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस आ गए। इसहाक़ बिन बशर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सन के साथ अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम करने के बाद जब सबसे पहले अपनी ज़ुबान खोली तो आपने अल्लाह की ऐसे कलिमात के साथ बुजुर्गी बयान की कि किसी कान ने इससे पहले कभी भी
اس انداز میں اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتے ہوئے کسی کو نہ سناتا۔ اس تقریر میں آپ نے شمس و قمر، پہاڑ، دریا اور چشمے وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کا اس میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، تو اپنی بلندی میں قریب ہے اور قربت کے باوجود بلند ہے، اپنی مخلوق میں سے ہر چیز سے اونچا ہے۔ تو ہی ہے جس نے اپنے حکم سے 7 آسمان کھڑے کیے، وہ پہلے دھواں ہی تھے مگر تیرے خوف سے اطاعت شعار ہو کر آئے۔ ان آسمانوں میں فرشتے ہیں جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرش اور عرش میں تو نے رات کی تاریکی، سورج اور چاند اور ستارے بنائے اور دن کو سورج کی چمک دمک رکھ دی۔ تو نے ان میں رت کے معنی ہے دوستو فرشتہ تو ان میں رت بنا دی جو تیرے حمد کے ساتھ تسبیح کہتی ہے، تیری عزت کے ساتھ تیری پیدا کردہ تاریکی روشنی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو نے آسمان میں رہنمائی کے لیے ستارے بنا دیے جن کے ساتھ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ رہنمائی پاتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان میں برکتیں رکھ دی ہیں، اور تر و تیز موج پر تو نے ان زمینوں کو کھڑا کر دیا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے انہیں مطیع و فرما بردار کر دیا ہے۔ اس کی سخت موجیں آپ کے تابع ہیں اور تیرے حکم اور تیری عزت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ تو نے سمندروں کے ساتھ دریا اور نہروں اور چھوٹے چھوٹے نالے جاری کر دیے ہیں اور ندی نالوں کے ساتھ ہی ابلنے والے چشمے نکال دیے ہیں۔ ان سے نہریں وجود میں آتی ہیں اور پھر درختوں اور پھلوں کی پیداوار کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تو نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا جو میخوں کا کام دیتے ہیں۔ یہ زمین اور پہاڑ پانی کی سطح پر قائم ہے۔ چٹانیں اور پہاڑوں کی بلندیاں تیرے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اے اللہ، تو برکت والا ہے، کون تیری صفات بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو نے بادلوں کو پھیلا دیا، انسانوں کو آزاد نقص سے پاک ہے، انسانوں کو آزاد کر دیا۔ تو حق کا فیصلہ کرتا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے ہر گناہ سے بخشش طلب کریں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، تجھ سے صرف عقل مند بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تجھے ہم نے نہیں تراشا اور تو نہ ایسا پروردگار ہے جس کا ذکر ختم ہو جائے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم ان کو پکاریں اور تجھے چھوڑ دیں۔ ہمیں پیدا کرنے کے وقت تیرا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی ہمیں تیرے معبود ہونے میں شک ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یکتا اور بے نیاز ہے، تو نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ تو جنم دیا گیا ہے، اور تیرا برابر کا کوئی نہیں۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار جولے میں بات کرنے کے بعد کلام موقوف کر دیا، پھر جب وہ عام بچوں کی طرح اس عمر کو پہنچے جب وہ کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ یہودیوں نے آپ کے اور آپ کی والدہ کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں، وہ آپ کو بدکار عورت کا بیٹا کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ترجمہ، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم رضی اللہ عنہ پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا۔ معلم جو کچھ سکھاتے وہ بہت جلد یاد کر لیتے۔ ایک استاد نے انہیں ابو جاد دکھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ابو جاد کون ہے؟ استاد نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ خود نہیں جانتے وہ مجھے کیسے سکھاؤ گے؟ استاد نے کہا، اچھا آپ مجھے سکھا دیں۔ فرمایا، اپنی جگہ سے اٹھو۔ وہ اٹھے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی جگہ بیٹھے اور فرمایا، اب مجھ سے پوچھو۔ اس نے کہا، ابو جاد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، الف سے مراد اللہ، اللہ کی نشانی اور نعمتیں، با سے مراد باللہ، اللہ کا حسن اور رونق، اور جیم سے مراد جمال اللہ، اللہ کی خوبصورتی اور تر و تازگی ہے۔ استاد یہ سن کر بہت متعجب ہوا۔ ابو جاد کی وضاحت کرنے والے آپ پہلے شخص تھے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے ہر کلمے کی طویل حدیث کے ساتھ تشریح کی جو حدیث موضوع ہے، اس کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے جواب میں اتنی لمبی بات کی جا سکتی ہے۔
ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مدرسے میں داخل ہونا اور معلم کے سامنے ابو جہل کے بارے میں تشریح کرنا مرفوعاً بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ واقعہ کافی لمبا ہے اور اس کا ذکر مناسب نہیں۔ پھر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث ان سب کے ساتھ باطن ہے، اس کو اسماعیل کے سوا کسی نے بیان نہیں کیا۔ ابن الہیہ نے عبداللہ بن مغیرہ کے واسطے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان میں سے کسی ایک سے کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں تیری ماں نے تیرے لیے گھر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے کہ فلاں فلاں چیز چھپائی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا مجھے وہ کچھ کھلاؤ جو آپ نے میرے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ وہ کہتی میں نے تیرے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے؟ وہ کہتا فلاں چیز چھپا رکھی ہے۔ پوچھتی تجھے اس کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ وہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے۔ اس طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے بچوں کو ایک گھر میں جمع کر کے دروازے بند کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہجولیوں کی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے لیکن ان کو نہ مل سکے۔ پھر انہوں نے ایک گھر میں شور و غل کی آواز سنی تو آپ نے ان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بندر اور خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ ایسے ہی ہو جائیں، تو وہ بندر اور خنزیر ہو گئے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے الہام کی بنا پر اپنے بچپن میں عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتے تھے اور یہ چیز یہودیوں میں مشہور ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ جوان ہوئے تو بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی ماں کو خوف لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کی وحی کی گئی۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جید سند کے ساتھ مروی ہے کہ اس سے دمشق کی نہریں مراد ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے دمشق کی نہروں کے ساتھ اس جگہ کو تشبیہ دی ہے۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ اس سے مصر کی کوئی جگہ مراد ہے، بعض نے کہا اس سے رملہ مراد ہے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر سے بیت العلیہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے پاس آپ کی والدہ کا ماموزاد بھائی یوسف آیا، وہ ان دونوں کو گدھے پر سوار کر کے ایلیہ لے گیا۔ آپ وہاں قیام پذیر رہے حتیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل دی اور تورات کی تعلیم دی۔ مردوں کو زندہ، بیماریوں کو تندرست کرنا اور گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے متعلق خبریں دینا آپ کے معجزات تھے۔ لوگوں نے آپ کی آمد کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی دیکھی۔ آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور آپ کا معاملہ ان میں مشہور ہو گیا۔ کتب اربعہ کے نزول کے اوقات۔ ابو زرع دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ زبور داؤد علیہ السلام پر 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اس کا نزول تورات سے 482 برس بعد ہوا، اور انجیل کا نزول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ عنہ پر زبور سے 1050 برس بعد 18 رمضان المبارک میں ہوا، اور قرآن مجید کا نزول 24 رمضان المبارک کو ہوا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت اس کے متعلق احادیث ذکر کی ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ پر جب انجیل نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ اس سے 3 برس بعد 33 برس کی عمر میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پیغمبر آخر الزماں کا حلیہ مبارک۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں کوشش کرو اور سستی کا شکار نہ ہو، میری بات سن اور اطاعت کر۔ میں نے بغیر باپ کے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے،
پس میری ہی عبادت کر اور مجھ پر ہی اعتماد توکل کرو اور میری کتاب کو مضبوطی سے تام لے۔ سریانی زبان والوں کے لیے اس کی تفسیر بیان کر اپنے پاس لوگوں کو پیغام دے کہ میں ہی حق، زندہ اور قائم ہوں، مجھے دعام حاصل ہے۔ یہ امی عربی صاحب الجمل التاج نبی کی تصدیق کرو، اس سے مراد پگڑی، ڈھال، نالین اور لاٹھی ہے۔ وہ نبی امی خوبصورت آنکھوں، کشادہ پیشانی، واضح رخساروں، گنگریالے بالوں اور گھنی داڑھی والا ہے۔ اس کے اب رولے ہوئے ناک، ستواں اور سامنے کے دانتوں میں کچھ فاصلہ ہوگا۔ اس کی توڑی پر بال ہوں گے۔ اس کی گردن گویا خوبصورت چاندی کی ہے اور سونا اس کی گردن کی نالیوں میں چل رہا ہے، اور سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لائن ہے، گویا کہ ایک خوبصورت ٹہنی ہے۔ اس کے سوا سینے اور پیٹھ پر بال نہیں ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر گوش ہے۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں گے پورا رخ موڑ کر توجہ فرمائیں گے۔ جب چلیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے پہاڑوں سے جھرنا نشیب کی طرف بہہ رہا ہے۔ ان کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکے گا اور ان سے کستوری جیسی خوشبو آئے گی۔ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات نے پہلے نہ دیکھا ہوگا، اور آپ کے بعد ایسا حسن و جمال کسی کو نہ دیا جائے گا۔ خوبصورت قد و قامت والے، اچھی خوشبو والے، عورتوں سے نکاح فرمانے والے، توڑی نسل والے ہیں۔ آپ کی نسل مبارک کے لیے جنت میں موتی کا ایک گھر ہوگا۔ اس میں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ شور و شغب ہوگا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آخری زمانے میں اس کا کفیل بنے گا، جیسے زکریا علیہ السلام تیری ماں کے کفیل بنے تھے۔ اس کے 2 بچے شہید ہوں گے، اور اس کا میرے ہاں وہ مرتبہ و مقام ہوگا جو کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ اس کا کلام قرآن، اس کا دین اسلام، اور میں سلام ہوں۔ اس شخص کو مبارک ہو جو اس کا زمانہ پالے، اس کے ایام میں حاضر ہو اور اس کا کلام سنے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اس کے لیے کسی چیز کی خوشخبری۔ فرمایا، ایسے بہترین درخت کی جس کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا، وہ تمام اہل جنت کے لیے ہے۔ اس کی جڑ رضوان سے، اس کا پانی تسنیم سے، اس کی ٹھنڈک کافور سے، اور اس کا ذائقہ زنجیل یعنی سون کا ہوگا۔ اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، جو اس سے ایک گھونٹ پی لے گا پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے اس سے پلا دے۔ فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس نبی کے پینے سے قبل کوئی بھی اس سے نہیں پی سکتا، اور اس نبی کی امت کے پینے سے پہلے کسی نبی کی امت اس سے پی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کہا، اے اللہ، میں کس مقصد کے لیے اٹھایا جاؤں گا؟ فرمایا، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، پھر دنیا کے آخری دور میں تجھے زمین پر اتاروں گا تاکہ تو اس نبی کی امت سے عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرے اور لعین دجال کے خلاف جنگ میں ان کی مدد فراہم کرے۔ میں تجھے نماز کے وقت اتاروں گا، لیکن تو ان کو نماز نہیں پڑھائے گا، کیونکہ وہ امت مرحومہ ہے، ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ زید سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، مجھے اس امت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ فرمایا، یہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ علم اور حکمہ اور دانشور ہوں گے، گویا کہ وہ انبیاء ہیں۔ وہ مجھ سے توڑے عطیے کے ساتھ راضی ہو جائیں گے، اور میں ان کے توڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا۔ ان پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت واجب ہوگی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، جنت میں آباد ہونے والوں میں زیادہ تعداد اسی امت کی ہوگی۔ ان کی زبانوں پر جس قدر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہوگا، اتنا اور کسی قوم کی زبانوں پر جاری نہ ہوگا۔ وہ لوگ جس قدر سجدے کریں گے، اتنے سجدے کسی اور قوم کو نصیب نہ ہوں گے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عوذجہ رحمۃ اللہ علیہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ عنہ کی طرف وحی کی کہ مجھے اپنے دل میں اتنی جگہ دے جتنی غم کے لیے ہے، اور مجھے اپنی آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ جو میرے علاوہ کسی اور سے لو لگائے گا، میں اس کو رندہ درگاہ کر دوں گا۔ میری مشیت پر راضی رہنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ ایسا ہو جا کہ میری خوشی تجھ میں ہو اور میری خوشی اس میں ہے کہ میری اطاعت کی جائے اور میری نافرمانی سے بچا جائے۔ میرے قریب ہونے کی کوشش کر اور اپنی زبان کے ساتھ میری یاد تازہ کر دے۔ تیرے دل میں میری محبت رہے جو غفلت کے اوقات میں تجھے بیدار رکھے۔
کمال عقل مندی سے فیصلہ کر اور رغبت کرنے اور ڈرنے والا ہو جا۔ اپنے دل کو میری خشیت کی موت مار دے۔ میری خوشنودی کی خاطر رات کا خیال رکھ، تہجد پڑھ، آخرت کی پیاس سے بچنے کے لیے روزہ رکھ۔ جہاں بھی رہو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو اور میرے احکامات نافذ کرو۔ میرے بندوں میں میرے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر۔ میں نے تیری طرف انجیل نازل کی جو مرض نسیان سے شفا دیتی ہے۔ میں نے اندھے پن کے پردوں سے تجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے۔ لالچ میں نہ پڑنا، کیونکہ لالچ کی وجہ سے تو زندہ ہونے کے باوجود بھی مردوں میں شمار ہونے لگے گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ عنہ، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اس میں خشوع و عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر بھی میرے لیے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے تو وہ میرے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ ایسی مخلوق میرے عذاب سے محفوظ رہے گی جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا وہ میرے طریقے کو تبدیل نہیں کرتی۔ اے دوشیزہ عزت مآب مریم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی نعمتوں کے لیے دنیا کی نعمتوں کو کم درجہ خیال کرو، اس میں کامیابی ہے۔ خوش گفتاری کے ساتھ سلامتی کا پیغام دو اور اس کو عام کرو جب نیک لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور اس وقت تو بیدار ہو۔ آخرت کے حالات اور ہولناک سخت زلزلوں سے ڈرتا رہے، کیونکہ اس دن نہ اہل و عیال فائدہ دے گا اور نہ مال۔ جب باطن پر سب ہنستے ہوں تو اس وقت تم آنسو بہا لیا کرو۔ دنیا میں ثواب کی نیت سے کام کرتے ہوئے صبر کا دامن تام کر رکھو۔ اگر تو نے وہ انعامات حاصل کر لیے جو میں نے صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ کے طور پر تیار کر رکھے ہیں تو تیرے لیے مبارک ہو۔ دنیا سے اللہ کو طلب کر کے لوگ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ایسی چیز چکھ جس کا ذائقہ نہ ہو، اور دنیا گزرے کے مطابق حاصل کرو۔ سخت گردی چیز پر قناعت کرو، کیونکہ اس کا انجام تجھے معلوم ہے۔ دنیا میں اپنے اعمال کا خیال رکھو، کیونکہ اعمال کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر تو وہ چیزیں دیکھ لے جو میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو تیرا دل پگھل جائے اور تمہاری جان مارے خوشی اور مسرت کے نکل جائے۔